क्राइसिस इंटरवेंशन से इतने मोज़े होते देखे हैं, कभी कभी बड़ी हैरत होती है, जिसे कहते हैं कि उठा लिया या कुछ ये बात। यहाँ डॉक्टर एक बंदा अपना बुरा भला नहीं समझता, वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में चल रहा है जहाँ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुनज़्ज़म, ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई का शिकार। आप रोज़ समझते हैं कि बदनामी होती है नशे की बीमारी से, और घर वाले अपसेट होते हैं, और माँ बाप तो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, बीवियाँ कभी छोड़ के चली भी जाती हैं, कभी नहीं भी जाती, बहुत तकलीफ़ सहती रहती हैं, और कई दोस्त छोड़ जाते हैं। अहले मोहल्ला रिश्तेदार जो है अपने बच्चों को कह देते हैं कि इनसे नहीं मिलना। इन बातों का ख़ुद मरीज़ को बिल्कुल पता नहीं होता कि मेरे साथ मिलने के लिए दिन ब दिन लोग कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो सरमाया होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आना शुरू हो जाता है। जो बातचीत से तंदुरुस्त हो रही होती है या दवा से तंदुरुस्त हो रही होती है, ऐसी अद्वियात हैं कि जो गुस्सा ख़त्म कर देती हैं, ऐसी अद्वियात हैं कि जो इंसान के ज़हन में सोचो विचार की सलाहियतें पैदा कर देती हैं। फ़र्क पड़ता है। जो बंदा ये कहता है कि नहीं मैंने नहीं बदलना, तो मैं उसकी बात का यकीन कभी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं, उम्मीद है कि आप बदलोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बाजू में रोड़ के बदल दूंगा आपको। आप खुद ही बदलोगे, क्योंकि किस दिन तक आप सोचोगे कि मैंने बुरे हालात में रहना है? किस दिन तक आप सोचोगे? कोई दिन जल्दी आएगा जब आप सोचोगे कि नहीं मैं अपने हालात को बदल डालूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को बदल डालूँगा। और फिर एक दफ़ा जब आप तहैया कर लेते हैं तो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो जो विल होती है ना, वो रास्ते पैदा करती है। विल का मतलब प्यार भी होता है, विल का एक नया मतलब प्यार भी है। कई लोग कहते हैं ना जी विल पावर होनी चाहिए, तो असल बात यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार होना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी से प्यार, अपनी फैमिली से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार जब हो जाता है तो विल इसी को कहते हैं। फिर बंदा तड़पता हुआ ये सब कुछ करना शुरू करता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि इस प्यार को एक्सप्लोर करते हैं पहली दफ़ा यहाँ। विल पावर जैसे होती है ना कि कोई काम करने को दिल चाहता है, तो स्किल पावर है कि वो काम करना भी आता हो। जैसे आपका गाड़ी चलाने को दिल चाहता है, पर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर क्या फ़ायदा? तो स्किल पावर गाड़ी को चलाना है। स्किल पावर ये बताती है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे विल कहती है कि गाड़ी ख़रीदो, पर जब तक स्किल ना हो तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। इसी तरह विल कहती है कि नशा छोड़ दो, स्किल ना हो तो आप छोड़ नहीं सकते, बार बार पकड़े जाते हैं। यानी विल हो और स्किल ना हो, और स्किल हो और विल ना हो, तो दोनों ही काम रह जाएंगे। तो ये चीज़ तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्किल है ये गैर महसूस तरीके से आप माहौल से भी सीखते हैं। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है आप उससे सीखते हैं। एक पेशेंट दाखिल होता है तो उसके घर वाले आते हैं और वो कहता है कि जी मैनू ले जाओ, नहीं तो फिर कल तो मैनू मिलन ना आना। तो दूसरा पेशेंट देखता है, कहता है कोई बड़ी काम की गल है, तो वो कहता है कि मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। और फिर उसे पता चलता है कि नहीं इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं करता। फिर वो बदल जाता है, फिर वो तरीक़ाकार उसका बदल जाता है। तो एक गैर महसूस तरीके से आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है तो आप उसको लर्न कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस लर्निंग। हमारे दिमाग में कुछ सेल होते हैं जो कि मिरर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। मिरर शीशा के, वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समो सकते हैं। क्या आपने कभी लोगों को देखा है कि कई लोग मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, किसी की आवाज़ की नकल बहुत अच्छी कर लेते हैं, किसी के तासरात और चाल ढाल की नकल बहुत अच्छी कर लेते हैं? तो ये इस वजह से वो करते हैं कि उनके जो मिरर न्यूरॉन हैं, नकल करने के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक्टर्स वगैरह ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपना मुशाहिदे से सीखते हैं, और फिर वही करैक्टर को जाके करते हैं फिल्मों में या ड्रामों में।
اور اگر کسی نے کوئی فقیر کا رول کرنا ہو تو وہ فقیروں کو دیکھتا ہے، فقیروں کے تاثرات کو دیکھتا ہے اور پھر وہ کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو مرر نیورون ہوتے ہیں یہ کم یا زیادہ ہر انسان میں ہوتے ہیں، اور بندر میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیے بندر بڑی تیزی سے نقل کرتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بلی میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بلی کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات آپ اس سے کر رہے ہیں تو اس کا جواب وہ اپنے تاثرات سے اسی طریقے سے، جیسے آپ نے جو بات کی تو وہ اسی طریقے سے تاثر آپ کا دینا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن ہرمس کا پرس جو ہے وہ بالکل بھی آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، وہ بالکل ساتھ ہو تو اس سے جادو چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس یہ جو کنفیوژن ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ گاڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کنفیوژن میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سب کچھ ہے جو ہمیں اطمینان دے اور سکون دے اور ایکسائٹمنٹ دے اور ہائی دے۔ انسان کی جو ورسٹیلٹی ہے، جو انسان کے دماغ کی خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتا کسی اور کو کرتے دیکھتے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جیسے فلموں میں اگر آپ نے دیکھا ہو، دیکھیں جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ فلموں میں جب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مار کوٹ کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے، یا کسی سرکاری افسر کی بےعزتی کر رہا ہوتا ہے، یا جیل میں جیلر کی بےعزتی کر رہا ہوتا ہے، تو سارے حال میں تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ جو خود نہیں کر سکتے جب کسی اور کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی خاصی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر 50 کے قریب جہتیں ہیں، 50 کے قریب رخ ہے۔ وہ اپنے اندر سے سوچتا ہے، یہ ایک رخ ہے۔ وہ باہر دوسرے لوگوں کی سوچ کو پکڑتا ہے، یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ماحول سے سیکھتا ہے، تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے۔ تو اس طرح کے کوئی 50 طریقے ہیں جس سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو اگر بندہ ان سارے طریقوں سے تھوڑا تھوڑا سیکھے تو کافی کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے یہ ایک ہی سچویشن میں مختلف فیصلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نشہ کرنے والا ہے، جب اس کا برا حال ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں۔ ایک اور نشہ کرنے والا ہے، جس کا برا حال ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ان کی نشہ چھڑنا ہے، برا حال تو ہو ہی گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایک ہی سچویشن میں مختلف انداز میں سوچتا ہے۔ جیسے ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک جنگل میں بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس کو ایک بگیاڑ آ کے تو کھانے لگا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم مجھے نہ کھاؤ، میں بہت چھوٹا سا ہوں اور تم مجھے آج نہ کھاؤ، میں ابھی نانی کے گھر جا رہا ہوں اور وہاں سے میں تگڑا ہو کے موٹا تازہ ہو کے آؤں گا تو پھر تم مجھے کھانا۔ تو کئی دفعہ مریض نشے کی بیماری کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تم مجھے نہ کھاؤ، میں جا رہا ہوں ویلنگ ویز یا کسی علاج گاہ میں، وہاں سے میں موٹا تازہ ہو کے آؤں گا تو پھر تم مجھے کھانا۔ یہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جب آئے گا اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اس کی اوریجنل سوچ وہ لے کے آیا ہے، وہ سوچ ہے جو وہ اوریجنل لے کے آیا ہے۔ تو یہاں اس کو دوسرے پیشنٹس بھی ملتے ہیں، اس کو کاؤنسلر بھی ملتے ہیں، اس سٹیج سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے دماغ میں جو ان پٹ ہے وہ اتنی زیادہ چلی جاتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بات کب اس کے دل کو چھو جائے۔ اور وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ میں موٹا تازہ ہو کے واپس جا کے پھر نشہ کروں گا، ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے اس کے آنے سے کہ اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آ جائے کہ مجھے کوئی کیوں کھائے، میں ایک انسان ہوں جس کو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے اور میں اپنی زندگی کا ایک رخ دیکھ چکا ہوں اور اب میں اپنی زندگی کو دوسرا موقع دوں۔ تو ایک دوسرا رخ وہ اپنی زندگی کو دینا چاہتا ہے، سڈنلی وہ اپنا دوسرا رخ دے دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں اور اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 80% لوگ ایک سال کے اندر ناکام ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اور 20% لوگ ہیں جو باہر جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو گئے تو سب ایک ہی ارادے سے تھے، لیکن جب باہر گئے تو انہیں آسانی یا مشکل لگی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر رہیں گے یا واپس اپنے ملک میں چلے جائیں گے۔
اور جب کوئی باہر سے ناکام ہو کے اپنے ملک میں آتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے لیے حالات کافی اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اس نے باہر کا ماحول دیکھا ہوتا ہے، باہر کا روپیہ پیسہ دیکھا ہوتا ہے جس سے اس کا رشتہ نہیں جڑا ہوتا، اور پاکستان میں اس کو ہر تنخواہ معمولی لگتی ہے اور ہر کام جو ہے وہ اس کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس نے مشکل سے ڈرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ لوگ جاب کے لیے آتے ہیں اور پریویس جاب میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے میں باہر گیا تھا، جب ہم پرفارما فل کراتے ہیں تو جس نے لکھا ہو کہ میں باہر بھی گیا تھا، 6 مہینے دبئی رہ کے آیا ہوں، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں جاب کرنے، تو ہماری طرف سے ہوتا ہے کراس کہ اس کو ہائر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ہائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اور یہ کہنا کہ میں نے نہیں بدلنا، یہ وہی بات ہے کہ میں پتھر کا ہوں اور میں نے نہیں بدلنا۔ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ نہ بدلنے پہ فخر نہیں کرتا، وہ بدلنے پہ فخر کرتا ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدلنا بہت بری بات ہے۔ کئی پرانے دوست ملتے ہیں اور 50 سال بعد ملتے ہیں، آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، رابطے ہو جاتے ہیں، اور پرانے دوست کئی ملتے ہیں اور وہ اسی طرح بات چیت کرنا چاہتے ہیں جیسے 50 سال پہلے بات چیت کرتے تھے، اور میں اسی طرح بات نہیں کرنا چاہتا، میں ویسے بات کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اب بات چیت کرتا ہوں، اور وہ مجھے تو کہہ کے تم کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو آپ کہہ کے بلا رہا ہوتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آیا تیرے نال مل کے، تو بہت بدل گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں یار بس یہ ہو گیا، ایسا تو ہو گیا۔ اور کہتے ہیں وہ یاد ہے وہ زمانہ، تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس میں کوئی یادگاری بات نہیں تھی۔ بہرحال مجھے یاد ہے آپ جو کہہ رہے ہیں۔ تو بدلنا اصل میں چیز ہے کہ کوئی آپ کو 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ملے تو آپ بدل گئے ہوں، تو وہ کہے گا چونک کے، جیسے آپ کا کبھی وزن کم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ آپ بڑے سمارٹ ہو گئے، یا آپ بڑے بہتر ہو گئے، آپ بڑے فیشنیبل ہو گئے، یا اچھا آپ میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ تو یہ ہے فخر کی بات کہ کوئی آپ کو دیکھے تو چونک جائے، وہ آپ کے بدلے ہونے کو بآواز بلند آپ کو بتائے کہ آپ بدل گئے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر پھوٹے۔ یہ بات کہ بدلنا نہیں، میں ویسا ہی رہوں گا، یہ ایک مت ہے کہ لوگ جو تعریف کے طور پر کہتے ہیں فلاں کو میں ملا 40 سال بعد ذرا نہیں بدلا، تو یہ چیز تو سوچنی پڑے گی۔ 80% لوگوں تو کبھی علاج نہیں ملتا، کبھی توجہ نہیں ملتی۔ 80% لوگوں کو جو نشے کی بیماری میں ہیں، ان کے ماں باپ کبھی یہ سوچ بچار نہیں کرتے کہ ان کو کوئی علاج ملنا چاہیے، وہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، پش کر دیتے ہیں کہے بغیر، خاموشی سے انہیں پش کر دیتے ہیں کہ تم اسٹریٹ پہ رہو، اور وہ اسٹریٹ ایڈکٹ کہلاتے ہیں۔ اور ہم ایسے زیوم کرتے ہیں جیسے وہ اسٹریٹ پہ پیدا ہوئے تھے، وہ اسٹریٹ پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ گلبرگ میں پیدا ہوئے تھے، وہ گارڈن ٹاؤن میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ لاہور کینٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن 80% لوگ اسٹریٹ کی نظر ہو جاتے ہیں، اور اسٹریٹ کے دھکے کھا کے اپنی زندگی یا تو کبھی سنوار لیتے ہیں، یا پھر کبھی خراب کر لیتے ہیں، یا کبھی ختم کر لیتے ہیں، اور وہ ایک بڑے ہی تکلیف دہ تجربے سے گزرتے ہیں۔ 16% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں، اور ماں باپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے ساتھ چوکیدارہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور زبردستی کرتے ہیں، کبھی روٹھ جاتے ہیں، کبھی مان جاتے ہیں، اور پراپر علاج میں کبھی نہیں ڈالتے۔ اور 4% ہوتے ہیں جن کو علاج میسر ہوتا ہے کسی نہ کسی قسم کا۔ ان 4% لوگوں میں سے جو 4% ہوتے ہیں، 4% آف دی 4%، وہ ولنگ ویز تک پہنچتے ہیں۔ ولنگ ویز تک پہنچنا مشکل بھی ہے، ولنگ ویز ایکسپینسو ہے، ولنگ ویز تک پہنچنا مشکل بھی ہے، چونکہ جو کوالٹی پروڈکٹ ہوگی، جو کوالٹی کی چیز ہوگی، وہ تھوڑی مہنگی ہوگی۔ تو اس تجربے میں سے جب گزرتے ہیں
تو پھر ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں خود اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا. ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا. میں امیجن بھی بہت کرتا ہوں کہ ہو جائے گا. میں امیجن کرتا ہوں کہ پتھر پہ گھاس اگے گا. آپ اپنے ماں باپ کا کبھی ہاتھ پکڑ کے یہ بول دیں, اور یا کبھی آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسی بات کر دیں, یا اپنے فیملی ممبرز میں سے بیوی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی یہ بات کر دیں, تو جو دن ہم چیک چیک کرتے رہتے ہیں نا کہ میری یہ بات مانو, میری وہ بات مانو, وہ کہتی تم میری نہیں مانتے, میں کہتا ہوں تم میری نہیں مانتی. تو سب سے جو بڑی قوت ہے جو کسی سے بات منوا سکتی ہے وہ ایکچولی ول نہیں ہے, وہ لو ہے. ساری ول لو سے جنم لیتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں, تو پھر آپ کوئی رستہ نکالتے ہیں. کیونکہ وہ جو اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹس آتے ہیں یہاں میں, وہ تو ولنگ نہیں ہوتے, اور پیشنٹس یہاں آتے ہیں تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ ولنگ ویز نام کیسے ہے, کہ ولنگ تو ہوتے نہیں پیشنٹ, تو پھر یہ ولنگ ویز کیسے ہے. تو بات یہ ہے کہ ولنگ ویز نام آیا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کہ جہاں ول ہوتی ہے, اور اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں رستہ نکلتا ہے. کتنا ڈرتے ہیں آپ اپنے بچے کو ری ہیب میں ڈالنے سے, اور کتنا مشکل ہوتا ہے آ کے بات کرنا اپنے بچے کے بارے میں کہ ہم نے اس کو ری ہیب میں ڈالنا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ کتنی ہرڈلز ہوتی ہیں, کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, پاؤں من کے ہو جاتے ہیں جب ادھر کا رخ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری ہرڈلز کون عبور کرتا ہے؟ یہ محبت جو کہ آپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے, یا اپنے خامد یا اپنی بیوی سے ہوتی ہے. وہ محبت مجبور کرتی ہے کہ آپ ہر رکاوٹ عبور کر کے, ہر شیم میں سے باہر نکل کے تو آپ ولنگ ویز تک پہنچ جاتے ہیں. تو ولنگ ویز ایکچولی لونگ ویز ہیں. آپ اس کو جیسے بھی لیں, تو محبت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارا آپ کو متاثر کرنے کا. ہم بازو نہیں مروڑ سکتے, ہم زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کے دل کے اوپر دستک دے سکتے ہیں, اور دروازہ ہمیشہ اندر سے کھلے گا. دل کا دستک باہر سے ہوگی, دروازہ اندر سے کھلے گا. لیکن دستک دینی چاہیے دل کے دروازے پر. اس دروازے کو توڑ کے تو گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, نہ ہم کبھی کرتے ہیں. جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کی بات کا مان رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ٹھیک ہونا, تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, اور پھر ملتے رہتے ہیں, اور پھر سچ مچ ہوپ کرتے ہیں, اور پھر ایسا ہو جاتا ہے. اور وہ کرنے والا اوپر والا ہے. بندے کا کام ہے کہ بیچ میں اہتمام کر دے, زخم کے کناروں کو جوڑ دے, ٹانکے لگا دے, لیکن زخم ہیل ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.